إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام قسم کی بڑائی کبریائی حمد و ثنا صرف اللہ رب العزت والجلال کے لیے ہے، اور بیش بہا درود و سلام نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا انسانیت کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ نہایت ہی قابل قدر خطبہ جمعہ میں تشریف فرما بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور دینی ملی ماں اور بہنوں، اسلامی کیلنڈر کا یہ تیسرا مہینہ ہے جس کو ہم ربیع الاول کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ قمری تقویم کے اعتبار سے تیسرا مہینہ، اور اس مہینے کو تاریخی اعتبار سے، تاریخی حیثیت سے بہت مقام حاصل ہے۔ تاریخی حقائق کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ربیع الاول کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ اس مہینے کا نام ربیع الاول ہے، تو اس ربیع اور اس اول کے معنی کیا ہیں؟ ربیع کے معنی ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ربیع عربی لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں بہار کے، سرسبز و شادابی کے، اور اسی مناسبت سے اس مہینے کو ربیع الاول کہا جاتا ہے، یعنی ربیع کا پہلا مہینہ، سرسبز و شادابی کا پہلا مہینہ۔ ہوتا یہ تھا کہ اس مہینے کے اندر زمینیں بڑی زرخیز ہو جاتی تھی، بڑی سرسبز و شاداب ہو جاتی تھی، جس طریقے سے بالعموم موسم بہار میں ہمارے یہاں کے موسم ہوتے ہیں۔ کھیتیاں لہلہاتی ہیں، گھاس سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں،
निगाहों को भाती हैं, दिल की गहराइयों को उसकी ठंडकें महसूस करती हैं, होती हैं। उसी मुनासबत से इस महीने को रबीउल अव्वल कहा जाता है। यह महीना तारीखी एतबार से अपने दामन में बहुत सारी चीजों को समेटे हुआ। सिर्फ एक खुतबे जुमा में रबीउल अव्वल के तारीखी हैसियत को नहीं बयान किया जा सकता। बेशुमार ऐसे तारीखी वाकयात हैं जिसका ताल्लुक, जिसका रिश्ता इस महीने से। मुसलमानों की यह जिम्मेदारी बनती है, जब उनके जिंदगी में अरबी कैलेंडर का यह तीसरा महीना जिसको रबीउल अव्वल कहते हैं, जब ये उनके जिंदगी में आए तो कम से कम इस महीने की हकीकत को जानने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, इस महीने को पढ़ने की कोशिश करें कि वो कौन सी ऐसी तारीखी हकायक है जिसको इस महीने ने अपने दामन में समेटे हुआ। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दुनियाए इंसानियत के सरदार हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत इसी रबीउल अव्वल के महीने में होती है। इसके अलावा बेशुमार तारीखी वाकयात जो इस महीना के अंदर रोनुमा हुए हैं, उसको भी जानने की जरूरत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो यही महीना था जिसको हम रबीउल अव्वल के महीना के नाम से जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस महीने में विलादत के ताल्लुक से किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है कि आप रबीउल अव्वल के महीने में इस दुनिया में तशरीफ लाए, आपकी विलादत बासआदत रबीउल अव्वल के महीने में हुई, इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं। और ये मुसलमान जो मुख्तलिफ मसलकों मशरब में बटे हुए हैं, मुख्तलिफ तनाजुआत के शिकार हैं, इनके यहां भी इस बात पर इत्तेफाक है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद इसी महीने में हुई। वो महीना कौन सा है? रबीउल अव्वल का महीना है। हाँ, ये हकीकत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस दिन पैदा हुए, तारीख क्या थी, इस तारीख को लेके हमारे यहां इख्तिलाफ मौजूद है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह इख्तिलाफ क़यामत तक बाकी रहेगी। नहीं, दलाइल की रोशनी में, नुसूस की रोशनी में हमें यह बात मालूम होती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत किस तारीख को हुई। यह हमारा अपना मन है और यह मन पुराना पापी है कि तनाजुआत को खत्म करने नहीं देता। इख्तिलाफ पैदा हो जाए, उस इख्तिलाफ को क़यामत तक बाकी रखने का रवादार है। ये मुसलमान उम्मत की इस जमाने में सबसे बड़ी पहचान है कि अगर उनके यहां किताब और सुन्नत के नाम पर कोई इख्तिलाफ पाया जाता हो तो उस इख्तिलाफ को बाकी रखा जाए। क्यों? इसलिए कि उनके यहां शैतानों की एक रिवायत है कि इख्तिलाफ उम्मती रहमा, कि मेरी उम्मत का यह इख्तिलाफ रहमत है। पता नहीं किसने इस रिवायत को पैदा किया, कहां से ये रिवायत आई, किस तरीके से घर घर आम हुई, मैं नहीं जानता। लेकिन ये मुझे मालूम है कि ये हदीस का कोई हिस्सा नहीं है, हदीस का इससे कोई रिश्ता नहीं है, ये हम लोगों ने बनाया है, ये हमारी अपनी जाती प्रोडक्शन है, हमने इसको पैदा किया है और इसके सहारे हम बहुत सारे दीनी, मिल्ली, मसलकी मसाइल के इख्तिलाफ को बाकी रखते हैं, जतन करते हैं, बचा के रखते हैं और बतौर मीरास आने वाली उम्मत तक उसको ट्रांसफर करते हैं कि इस इख्तिलाफ को बाकी रखना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कब हुई, सारी रिवायात हमारे सामने मौजूद है। इसमें कोई शक नहीं कि बाज ऐसी रिवायतें हैं जिससे पता चलता है कि आप 12 को पैदा हुए, बाज ऐसी रिवायतें हैं जिससे पता चलता है कि 8 तारीख को आप पैदा हुए, कुछ ऐसी रिवायतें हैं जो बताती हैं कि 9 तारीख को आपकी वलादत बासआदत हुई। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सही रिवायत क्या है? असानीद को सामने रखकर हमें
کیا چیز معلوم ہوتی ہے، اس کو جاننے سمجھنے اور پرکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر اختلاف پیدا ہو جائے تو بشری تقاضے کے مطابق انسان ہونے کے ناطے، آدم کی اولاد ہونے کے ناطے یہ اختلاف پیدا ہونا مذموم نہیں ہے۔ اس اختلاف کو باقی رکھنا یہ مذموم ہے، یہ قابل مذمت ہے۔ اس لیے چاہے وہ دینی مسائل ہو، چاہے وہ مسلکی مسائل ہو، چاہے وہ دنیاوی معاملات ہو، اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، لیکن اس کو حل کرنا چاہیے، اور حل کرنے کا طریقہ کتاب و سنت ہے۔ حل کرنے کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اختلافات حل کرنے کے لیے صحابہ کرام کی پوری جماعت موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس امت کو باندھ نہیں چھوڑا، بلکہ دنیا انسانیت کے جتنے معاملات ہو سکتے ہیں ان تمام معاملات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ زندگی میں کھول کھول کے بیان کر دیا۔ کسی چیز کو آپ نے نہیں چھوڑا۔ موجودہ پرفتن دور میں نہ اختلافی، نہ انصافی، ظلم و بربریت کے اس دور میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی معاشرت کی طرف نہیں کی ہے، ہماری رہنمائی معاشرتی زندگی میں نہیں کی، سماجی زندگی میں نہیں کی، سیاسی زندگی میں نہیں کی۔ جیسے کہ بہت سارے سیاستداں یہ طنز کستے ہیں کہ دین اسلام کی کوئی خصوصی ہدایت سیاست کے باب میں نہیں ہے، اس لیے وہ لوگ سیاست کو اسلام سے الگ رکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو اقتصادیات کے ماہر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ دین اسلام اقتصادیات کے بارے میں کچھ نہیں کہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے تمام عبادات کو اول تا آخر، عبادت کی کوئی بھی شکل ہو، چاہے وہ موٹی سے موٹی شکل یا باریک سے باریک شکل، تمام شکلوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ زندگی میں کھول کھول کے بیان کر دیا۔ کوئی مسلمان یہ کہنے کی جرات نہیں کر سکتا کہ کسی عبادت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو پوشیدہ رکھا ہو، کھول کے نہ بیان کیا۔ دلائل موجود ہیں، حقائق موجود ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بھی ہیں، ان کے افعال بھی ہیں۔ اور یہی نہیں کہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، ان کے افعال، ان کے زندگی کا طرز عمل، ان کی سیرت طیبہ، ان کے حیات مبارکہ ہمارے سامنے نہیں، بلکہ آپ کے بعد ایک بڑی جماعت آپ نے بھیجی ہے اس دنیا میں، ایک بڑی جماعت تیار کی۔ کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ ایک آدمی چوری کرتا ہے، وہاں کا انتظامیہ چاک چوبند ہو تو ہم کہتے ہیں کہ تم کہاں بھاگ کے جاؤ گے، کتنا دور بھاگ کے جاؤ گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتے، کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ آپ کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق، اس روئے زمین کے سب سے افضل اور سب سے اشرف انسان، جس کا مقام اور مرتبہ آپ نہیں جانتے یہ کون ہے۔ تمام انبیاء کے بعد افضل الخلائق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کا درجہ اور مقام ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق۔ آپ کہاں بھاگ کے جائیں گے؟ 2.5 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد آپ نے حکمرانی کی، عام انسان کی زندگی آپ نے نہیں گزاری، امت کے سامنے آپ نے اپنے کردار کو، آپ نے اپنے عمل کو پیش کیا۔ آپ کے بعد حضرت عمر بن الخطاب کی زندگی 1-2 سال نہیں، 10 سال سے زائد مدت، اس کے بعد عثمان بن عفان، اس کے بعد علی مرتضی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان کی زندگیوں کو پڑھیے۔ 40 ہجری تک یہ خلفائے اربعہ اس دنیا میں زندہ رہے۔ 1-2 سال کی بات نہیں ہے، 1-2 مہینے کی بات نہیں ہے، 1-2 ہفتے کی بات نہیں ہے۔ سیدنا علی مرتضی 40 ہجری میں آپ شہید کیے جاتے ہیں، 40 سالہ زندگی، اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام، آخری صحابی جو اس دنیا سے رخصت ہوئے 110 ہجری میں،
یہ 100 سالہ مدت، اس پورے 100 سال میں آپ کو دلائل نہیں ملتے؟ کسی عبادت کے تعلق سے زبان کھولنے سے پہلے صحابہ کی سیرت کو آپ نہیں پڑھتے؟ چنانچہ ہمیں یہ معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواہ وہ عبادات سے تعلق رکھنے والے مسائل ہو، چاہے وہ معاملات سے تعلق رکھنے والے ہو، چاہے وہ سماجیات سے تعلق رکھنے والے ہو، چاہے وہ سیاسیات سے تعلق رکھنے والے ہو، کسی شعبے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باز اور یتیم نہیں چھوڑا۔ تمام شعبے کی صحیح رہنمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، واضح طور پر امت کے سامنے تمام چیزوں کو کھول کے بیان کیا۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ جس کی اپنے آپ میں ایک تاریخی حیثیت ہے، بہت سارے واقعات اس مہینہ کے اندر رونما ہوئے، جیسا کہ میں نے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اسی مہینے میں ہوئی، اور ایسا نہیں کہ صرف آپ کی ولادت ہوئی، آپ کے آنے کے وجہ سے پورے دنیا کے اندر ایک نور پیدا ہوا، انقلاب برپا ہوا، دنیا نے اس کو محسوس کیا۔ اور آپ کی والدہ ماجدہ سے اگر آپ پوچھیں گے تو انہوں نے آپ کی ولادت کا جو قصہ بیان کیا، آپ اس قصے کو پڑھ لیں، اندازہ ہو جائے گا کہ اس دنیا میں کس کی آمد ہوئی، کون آیا ہے اس دنیا میں۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف یہ بتانا چاہتا کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ یہ تاریخی مہینہ ہے، اللہ کے رسول کی ولادت باسعادت اسی مہینے کے اندر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت بھی مکے سے مدینے کے طرف اسی مہینے کے اندر ہوتی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی یہ خوش نصیبی کہ اسی ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور ان کی صحبت غار حرا میں آپ کو حاصل ہوتی ہے، نصیب ہوتی ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ اور امیر منتخب کیا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ ربیع الاول کا یہ مہینہ آئے اور چلا جائے، اس کی کوئی تاریخی حیثیت نہیں ہے، نہیں، بہت سارے اس کے علاوہ واقعات ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ربیع الاول کے مہینے میں مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے کے اندر اس دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کی وفات بھی اسی مہینے کے اندر ہوئی، اور آپ کی زندگی میں اسی ربیع الاول کے مہینے میں بہت سارے غزوات پیش آئے۔ مثال کے طور پر غزوہ عطفان، غزوہ دومت الجندل، غزوہ لحیان، اس قسم کے اور بھی بہت سارے غزوات ہیں جو اسی ربیع الاول کے مہینے میں پیش آئے۔ اسی طریقے سے معرکہ حطین کا نام آپ نے سنا ہوگا، صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں لڑی گئی، وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ کو بتاؤں، اس مہینے کے اندر مسلمانوں کے حکمرانی کے خاتمے، تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اسی مہینے کے اندر مسلمانوں کا ایک زمانے سے دبدبہ چلا آ رہا تھا، خلافت چلی آ رہی تھی، اس کا خاتمہ اسی مہینے کے اندر ہوا۔ بہت سارے تاریخی حقائق ہیں، لیکن آج خطبہ جمعہ میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے تعلق سے ہمارا اس مہینے کے اندر کیا کردار ہونا چاہیے، ایک مسلمان کی کیا پہچان ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کی کامیابی اور ان کی کامرانی صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں، یہ ہمیں اچھے سے معلوم ہونا چاہیے۔ قرآن ہمیں اس کے بارے میں کیا بتاتا؟ ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ویسے اطاعت رسول کے تعلق سے قرآن کریم میں بے شمار آیتیں، لیکن صرف ایک آیت کریمہ سورہ نساء کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ اسے یاد بھی کریے اور اسے پڑھیے بھی،
چونکہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر مسلمانوں کی اصل کامیابی کا تذکرہ کیا کہ کون مسلمان کامیاب ہے، کون ناکام ہے، جنت کس کے لیے ہے، جہنم کس کے لیے ہے۔ بہت واضح ہدایت اس آیت کریمہ کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ کو سنیے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ یہ چھوٹی سی آیت کریمہ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول کے فرمانبرداروں کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد دوسری آیت کریمہ، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی معصیت کرنے والوں کا تذکرہ۔ یہ دو آیت کریمہ، اگر ہم صرف اس دو آیت کریمہ کو سمجھ لیں، ہمارا ربیع الاول کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور دینی دیگر تمام اختلافات اور تنازعات ختم ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے اس اختلاف کو بھیجا ہے اور وصیت کی ہے کہ اس کو باقی رکھو، نہیں، بلکہ صرف یہ چھوٹی سی آیت کریمہ ہمارے تمام مسائل کو حل کرتی۔ اللہ تعالیٰ کیا بیان فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرو۔ جو اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرے گا، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تعالی ایسے متبعین کو، ایسے پیروکاروں کو ایسی جنت میں داخل کرے گا، تجری من تحتها الانہار، جس جنت کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اور یہی نہیں کہ اس جنت میں داخل کیے جائیں گے پھر نکال دیے جائیں گے، نہیں، بلکہ ہمیشہ ہمیش اسی جنت میں رہیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار، اللہ اور اس کے رسول کے پیروکار، سب سے بڑی بشارت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیش ایسی جنت میں رہیں گے جس جنت کو اللہ نے تیار کیا، اس کے نیچے نہریں جاری ہیں، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ ان کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑی کامیابی کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ یہ آیت کریمہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کریں، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کریں، اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہو جائیں، اور یہ فرما برداری، یہ اطاعت گزاری، یہ تقوی شعاری اگر ہمیں مل گئی تو ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی، اس سے بڑی کامیابی اس دنیا میں کوئی نہیں۔ لیکن اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی معصیت کرے، نافرمانی کرے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے روگردانی اختیار کرے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کے حدود کی پامالی کرے، اس نے جو حدود بنا رکھے ہیں اس سے تجاوز کرے، اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اس کے لیے ایسی جہنم ہے جس جہنم میں ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور یہ اس کے لیے دردناک عذاب ہے، ذلت آمیز عذاب ہے اس کے لیے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں بتاتی ہے کہ اگر آپ حقیقی معنی میں کامیابی چاہتے ہیں، فلاح و بہبود چاہتے ہیں، تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیجیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیسے کی جائے؟ یہ آیت کریمہ کہتی ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ یہ اطاعت ہوگی کیسے؟ کیسے کی جائے گی اطاعت؟ یہ اطاعت قرآن سے کی جائے گی، رسول کے فرمان کے ذریعے کی جائے گی۔ اللہ کی اطاعت کرنے کا حکم ہے تو اللہ کی کتاب پڑھیے، اللہ نے جس کتاب مقدس کو نازل کیا ہے، آپ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد غور و فکر کیجئے، اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور اس کتاب پر عمل کیجئے۔
رسول کی اطاعت کا کیا مطلب ہے؟ رسول کی زندگی کو پڑھیے، رسول کے حیات طیبہ کو پڑھیے، رسول کے مقام اور مرتبے کو پڑھیے، رسول کے احادیث مبارکہ کو پڑھیے اور اس پر عمل کیجیے۔ یہ اطاعت کا طریقہ اللہ اور اس کے رسول کا۔ جب آپ اس طریقے کو اپنائیں گے تو آپ حقیقی معنوں میں اللہ اور اس کے رسول کے سچے متبع ہوں گے، سچے پیروکار ہوں گے۔ لیکن اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور اس کی پیروی کا دم بھریں گے اور اپنے آپ کو قرآن اور احادیث کی تعلیمات سے دور رکھیں گے، آپ کبھی سچے متبع نہیں ہو سکتے، کبھی سچے پیروکار نہیں ہو سکتے، آپ کی زندگی کبھی درست نہیں ہو سکتی، جنت کے حقدار اور اس کے مستحق آپ نہیں ہو سکتے۔ اور اسی طریقے سے ایک تیسری چیز، اگر آپ کی زندگی میں کوئی اختلاف پیدا ہو جائے، چاہے اس کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے ہو، آپ اس اختلاف کو کیسے ختم کریں گے؟ مثال کے طور پر یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر ہمارے بہت سارے کلمہ گو بھائی جلوس نکالتے ہیں، جھنڈیاں نکالتے ہیں، سبیل کی دیگیں لگاتے ہیں، مجلسیں سجاتے ہیں، بہت ساری چیزیں کرتے ہیں۔ آپ ہم سے بہتر طریقے سے جانتے ہیں اس مسئلے کا حل کیسے نکلے گا، یہ فتنہ کب تک باقی رہے گا۔ آخر اس کے حل کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے کوئی طریقہ بتایا ہوگا، یہ جاننے کی ضرورت۔ یہ دینی معاملات ہیں، دنیاوی معاملات۔ مثال کے طور پر دو بھائیوں کی لڑائی ہو گئی، ان دو بھائیوں کے لڑائی کو کیسے سلجھایا جائے؟ کتاب اور سنت نے اس کے طرف رہنمائی کی۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو سن لو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم اللہ کی، اس کے رسول کی اطاعت و پیروی کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تمہارے جو پیشوا ہیں، تمہارے جو رہبر ہیں، تمہارے جو امیر ہیں، تم ان کی اطاعت اور پیروی کرو۔ آگے بیان فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور اگر کسی مسئلے میں اختلاف پیدا ہو جائے، تم انتشار کے شکار ہو جاؤ، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو تم اس مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول کے طرف لوٹا دو۔ کتاب اور سنت سے پوچھو کہ اس مسئلے کے تعلق سے قرآن کیا کہتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمیں کیا بتاتے ہیں۔ اگر تنازع پیدا ہو جائے ربیع الاول کے تعلق سے، جائیداد کے بٹوارے کے تعلق سے، یا کسی بھی مسئلے میں تنازع پیدا ہو جائے، اس کو کتاب اور سنت کی طرف لوٹا دو۔ قرآن سے پوچھو کہ قرآن کیا رہنمائی کرتا ہے، احادیث مبارکہ سے پوچھو وہ کیا رہنمائی اور کس طرف ہمیں راستہ دکھاتی ہے۔ جب ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو سارے اختلافات، سارے انتشار ختم ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک، میں تم کو جس راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ کوئی عام راستہ نہیں ہے، علی المحجۃ البیضاء، یہ چمکتا ہوا دمکتا ہوا راستہ ہے، لیلها کنہارها، اس راستے کی ایک پہچان یہ ہے کہ جس طریقے سے دن اس کے روشن ہیں، چمک رہے ہیں، ویسے ہی اس کی راتیں بھی چمک اور دمک رہی ہیں۔ لا یزیغ عنہا الا ہالک، اور اس راستے کی پہچان یہ ہے کہ اس راستے پر اگر کوئی چلے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے گمراہ نہیں کر سکتی ہے سوائے ایک شخص کے۔ وہ شخص کون ہے؟ وہ شخص کون ہے؟ لا یزیغ عنہا الا ہالک، وہ وہی شخص ہے جس نے قسم کھا لی کہ مجھے رشد و ہدایت پہ نہیں چلنا، جس نے قسم ٹھان لی کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی نہیں ماننا۔ لا یزیغ عنہا الا ہالک،
جس نے یہ ٹھان لیا کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اس کے طریقے پر نہیں چلنا، وہی آدمی صرف گمراہ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ دنیا کا کوئی انسان گمراہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عظیم نسخہ دیا، اور اس کے بعد یہی نہیں بلکہ قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود پورے دنیا والوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، کہا کہ ویسے ہی صحابہ کرام کی یہ جماعت تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ پوری جماعت لاکھوں کی تعداد میں، ایسا نہیں کہ ایک دو صحابی اور وہ مر گئے اور وہ طریقہ دفن کر دیا گیا، نہیں، بلکہ 100 سال سے محیط لاکھوں کی تعداد میں اس دنیا میں صحابہ کرام آئے، جن کی پرورش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہوں کے سامنے پلے بڑھے، جن کی نگاہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کے اپنے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کیا، جن لوگوں کو رسول اکرم کی معیت حاصل ہوئی، سب کے تعلق سے قرآن کیا کہتا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو تم صحابہ کے راستے پر چلو۔ یہ صحابہ کرام یہ تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ تم ایک صحابہ کی بات کرتے ہو کہ اس نے رفیع الدین کے بارے میں نہیں بتایا، ربیع الاول کے بارے میں نہیں بتایا، نماز کا طریقہ نہیں سکھایا، بقیہ لاکھوں صحابہ کہاں گئے؟ کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ لاکھ سے زیادہ صحابہ ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مدرسے میں پڑھایا، مسجد نبی میں تعلیم دی، خواتین کی ایک بڑی جماعت ہے، پوری دنیا مل کے مائی عائشہ صدیقہ کے قدم پہ نہیں بیٹھ سکتی۔ اس زمانے میں عبداللہ ابن عباس، جن کو حبر و حاضی الامہ کہا جاتا تھا، عبداللہ ابن مسعود قرآن کا سب سے بڑا قاری، اور اسی طریقے سے عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے، یہ بڑے بڑے صحابہ کرام مائی عائشہ صدیقہ کے قدموں پہ آ کے بیٹھتے تھے، آپ سے علم سیکھتے تھے، آپ سے حدیث سیکھتے تھے، آپ سے فقہ سیکھتے تھے، آپ سے شرعی علوم کی جانکاری لیتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کی کون سی جماعت ہے؟ اللہ کہتا ہے ان کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہم ان سے راضی ہیں، ہم نے ان کے لیے جنتیں بنائی۔ اور آگے کہتا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، سن لو، اگر تم چاہتے ہو کہ جنت مل جائے تو تم ان کے راستے پہ چلو، صحابہ کے راستے پہ چلو۔ اور ایک دوسری جگہ کیا کہا؟ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اگر تم مومنین کے راستے کے علاوہ کسی راستے پر چلو گے تو کیا کہا؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، تمہارے لیے جہنم ہے۔ یہ مومنین سے مراد کون ہے؟ قرآن کن پر نازل ہوا؟ اس کے اولین مخاطب کون تھے؟ یہ صحابہ کی جماعت تھی۔ مومنین سے مراد یہ صحابہ ہے۔ کہا کہ اگر تم صحابہ کے علاوہ کسی اور کے راستے پہ چلو گے تو تمہارے لیے جہنم ہے، تمہارے لیے جہنم کی یہ سختیاں ہیں۔ لہذا اس ربیع الاول کے مہینے میں ہمیں کتاب و سنت کی روشنی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا کسی صحابہ نے آپ کی ولادت باسعادت کی جشن منائی تھی؟ کیا ابو بکر صدیق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے؟ یہ کہا جا سکتا ہے کہ 23 سالہ زندگی اور اس میں بھی بطور خاص 10 سالہ مدنی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رعایت میں صحابہ کرام نے جشن عید میلاد النبی نہیں بنایا، کہا جا سکتا ہے۔ لیکن جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق 2.5 سال آپ نے حکمرانی کی۔ کیا کوئی ہے جو ابو بکر صدیق کو روک سکتا ہے؟ کسی نے روکنے کی جرات کی؟ ایک جماعت پیدا ہوئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، اور اس نے یہ کہا تھا کہ رسول کے انتقال کے بعد ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ وہ ابو بکر صدیق جن کے بارے میں آتا
کہ آپ اتنے رحم دل تھے، آپ اتنا روتے تھے، لوگوں کے دکھ درد کو اتنا سمجھتے تھے، اللہ کی قسم کہ ایسا نرم انسان اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ لیکن جب ایک جماعت نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے تو ابو بکر صدیق جو اتنا نرم دل انسان کھڑا ہوتا ہے اپنے دور حکمرانی میں اور یہ اعلان کرتا ہے کہ واللہ لو منعونی عقالا لو قاتلنہم، اگر یہ لوگ زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں، اگر گائے بھینس کی ایک رسی کو زکوٰۃ میں دینے سے روکیں، معمولی چیز، اگر اس کو بھی بطور زکوٰۃ ادا کرنے سے منع کرے تو ہم ان سے جہاد کریں گے، ہم ان سے قتال کریں گے۔ وہ ابو بکر صدیق، کیا کوئی ان کو کوئی روکنے والا تھا؟ اس کے بعد عمر بن الخطاب، کون نہیں جانتا اس عمر کو؟ یہ عمر وہ ہے جو اس زمانے میں تین بر اعظموں پر حکومت کرتا تھا، جس کے بارے میں نبی کائنات نے دیکھا تو کہا کہ لو سلک فجن غیر فجک، یہ وہ عمر ہے جس راستے سے آتا ہے شیطان راستہ بدل دیتا ہے۔ اس عمر کو کس نے روکا تھا عید میلاد النبی منانے سے؟ عثمان غنی کا دور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، ان کے چچازاد خلیفہ رابع سیدنا علی مرتضیٰ، ان کے زمانے میں کس کی جرات تھی روکتا عید میلاد النبی منانے سے؟ پورے قرون مفضلہ میں عید میلاد النبی کا کوئی تصور نہیں تھا، چاہے وہ صحابہ کا زمانہ ہو، چاہے وہ تابعین کا زمانہ ہو، چاہے وہ تبع تابعین کا زمانہ ہو، اور تو اور یہ خلفائے اربعہ ابو بکر سے ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد ابن حنبل رحمہم اللہ جميعا، ان چاروں خلیفہ کسی سے ثابت نہیں ہے عید میلاد النبی۔ آپ جائیں مولانا رشید احمد گنگوئی کی کتاب فتاوی رشیدیہ پڑھیں، آپ نے واضح طور پر عید میلاد النبی کی مذمت فرمائی ہے، کہا کوئی تعلق نہیں اس کا قرون مفضلہ سے، کتاب و سنت سے اس کا تعلق کہاں سے آ جائے؟ صحابہ کی جماعت سے نہیں، تابعین اتباع تابعین کے زمانے سے نہیں، ائمہ اربعہ سے نہیں، دور دور تک کوئی رشتہ نہیں۔ یہ فتنہ پیدا ہوا سن 600 سال کے بعد، ایک ابو سعید کوکبوری نام کا بادشاہ تھا اربل کا، اس کے زمانے میں یہ فتنہ پیدا ہوا۔ مولانا رشید احمد گنگوہی فتویٰ رشیدیہ میں تفصیلی طور پہ اس واقعے کو ذکر کرتے ہیں، اور بدقسمتی یہ نہیں ہے کہ اس نے اپنے دور بادشاہت میں، دور حکمرانی میں اس عید میلاد النبی کو منایا اور دنیا تک اس کو پھیلایا۔ یہ افسوس کی بات نہیں ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں ایک مولوی تھا ابن دہیہ کلبی نام کا، اس نے اس عید میلاد النبی کی تائید میں موٹی سی کتاب لکھی اور بڑا پیارا نام رکھا، المولد السراج فی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا پیارا نام رکھا اس کتاب کا، اور اس کتاب کے اندر اکاذیب، اباطیل، جتنے بھی جھوٹے واقعات کس سے ہو سکتے ہیں سب کو جمع کیا، اور بادشاہ کے اس عمل قبیح کی اس نے اس کتاب کے اندر تائید فرمائی۔ یہ سب سے سنگین باب ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لسان الاعتدال میں ابن دہیہ کلبی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا جھوٹا اور کذاب انسان تھا، یہ سلف کے بارے میں اس طرح پردازی کرتا تھا، زبان درازی کرتا تھا، یہ انسان اعتبار کے قابل نہیں ہے، اس کے کسی بات پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس نے یہ کتاب لکھی السراج فی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا اس ربیع الاول کے مہینے میں ہم اپنے آپ کو تمام قسم کے خرافات سے بچائیں۔ اس مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو پڑھیے، صحابہ کے سیرت کو پڑھیے، تابعین کے سیرت کو پڑھیے، امامان دین کے سیرت کو پڑھیے، اور اس ربیع الاول کی تاریخ کے حقیقت کو جاننے کی کوشش کریے۔ ساری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 12 ربیع الاول کو ہوا، لیکن آپ کس تاریخ کو پیدا ہوئے اس میں اختلاف ہے۔ راجح روایت کے مطابق آپ 8 یا 9 تاریخ کو پیدا ہوئے۔ جو لوگ جشن مناتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ جشن مناتے ہیں یا آپ کے وفات کے دن آپ ان کے وفات پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔
ہمیں ان حقائق کو سمجھنا چاہیے. اور سب سے بڑی اور سب سے آخری بات یہ ہے کہ اس عید میلاد النبی کا تصور صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا, اسلاف امت کے زمانے میں نہیں تھا. اس لیے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان تمام قسم کے خرافات سے بچائیں اور اللہ سے دعا کریں کہ رب العالمین اس امت محمدیہ کو صحابہ کرام کے طرز عمل اور ان کے طریقے پر گامزن فرما دے. رب العالمین کتاب و سنت سے سچی محبت فرما دے. رب العالمین جب تک زندہ رکھ صحیح اسلامی عقیدے پر, صحیح اسلامی تعلیمات پر ہم تمام لوگوں کو زندہ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.